बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इमरान खान ने 25 मई की तारीख दे दी है, यानी आज से 2 दिन बाद ये इस्लामाबाद में होगा। और इस लॉन्ग मार्च से पहले एक पेश रफ्त जिसकी इतला पीटीआई के हल्के दे रहे थे वो नहीं हो सकी। वो इतला ये थी कि फ़ौज की तरफ से इमरान खान को ये यकीन दिलाया जा रहा है कि असम्बलियाँ जल्द टूट जाएंगी और शहबाज शरीफ से कह दिया गया है कि वो असम्बलियाँ तोड़ दें और आप लॉन्ग मार्च ना करें। लेकिन असल इतला ये है कि फ़ौज ने ऐसी कोई यकीन दहानी नहीं कराई, बल्कि इस सिलसिले में शाह महमूद कुरैशी और परवेज़ खट्टक ने जो राब्ते करने की कोशिश की थी वो भी कामयाब नहीं हो सकी, और ये सारा झूठ यकतरफा तौर पर फैलाया जा रहा था। ऐसी कोई यकीन दहानी सामने नहीं आई। इस ऐलान में जो इमरान खान ने पेशावर में किया प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, इमरान खान ने फौज से न्यूट्रल रहने का मुतालबा किया। ये एक बड़ी दिलचस्प बात है, बल्कि इमरान खान के अपने मुंह पर एक थप्पड़ की तरह है कि वो जो मुसलसल ये कहता आ रहा है, और अभी परसों तक उसने ये कहा कि जो न्यूट्रल होते हैं वो जानवर होते हैं, अल्लाह ताला हक और बातिल की जंग में गैर जानबदार रहने की इजाज़त नहीं देता। और उसने फौज पर इस तरह भी तनकीद की कि ये जो लोग लाए हैं इन लोगों को बरसर इक़्तिदार वो भी गद्दार हैं, और इस तरह फौज को इसने गद्दार करार दिया। और मुसलसल ये इतलात भी इसके जो प्रोपेगेंडा मशीनरी है उसकी तरफ से दी गई कि फ़ौज जो है वो इसका साथ देने का फ़ैसला कर चुकी है। मैं इस बारे में अभी तक मशकूक हूँ कि फ़ौज की पॉलिसी क्या है, कोई वाज़ेह बात समझ में नहीं आ रही है। एक तरफ वो हुकूमत को ये दबाव डाल रहे हैं कि वो कौमी असम्बली तोड़ दे और इलेक्शन का ऐलान कराए, और दूसरी तरफ इमरान खान की तरफ से जो फ़ौज के ख़िलाफ़ ऑनसलाट जारी है उस पर भी कोई रद्द-ए-अमल नहीं दे रहे। लेकिन जिस तवक्को की और जिस यकीन दहानी की और जिस मदद की इमरान खान को तवक्को थी, और बल्कि इमरान खान के लिए ज़रूरी थी, उस हद तक फ़ौज ने कोई यकीन दहानी नहीं कराई, और ना ही उस हद तक फ़ौज के जाने का कोई इम्कान है। ये सूरत हाल इमरान खान के लिए मायूसी का बायस है, और इस मायूसी का मज़र ये भी है कि उसने फौरी इलेक्शन का मुतालबा नहीं किया, बल्कि ये कहा है कि इलेक्शन कराने की तारीख दे दी जाए। इमरान खान को जो बातें मुतल्लका हलकों से पहुंची हैं वो ये है कि ठीक है, अक्टूबर तक हम असम्बलियाँ तोड़वा देंगे, बल्कि अक्टूबर से पहले ही, और अक्टूबर में इलेक्शन हो जाएंगे। जबकि हुकूमत ने ये बात मुस्तरद की है, उसने कहा है कि हम इस डेट पर इलेक्शन नहीं करवाएंगे। और हुकूमत का एक हल्का तो खैर ये अब भी डटा हुआ है, पीपल्स पार्टी और JUI इस बात पर डटे हुए हैं कि इलेक्शन अगले साल ही हो सकते हैं, जून जुलाई के बाद, अगला बजट देने के बाद फिर हम इलेक्शन की तारीख दे सकते हैं। लेकिन एक हल्का जो मुस्लिम लीग का है वो इस बात पर आमादा है कि इसी साल इलेक्शन करा दिए जाए, लेकिन ये इलेक्शन नवंबर के आखिरी दिनों में या दिसंबर में होंगे। मतलब ये है कि इमरान खान की जो शर्त है वो पूरी नहीं हो रही, और उसने जो थोड़ा ये पसपाई इख्तियार की है कि फौरी तौर पर इलेक्शन का ऐलान कर दिया जाए। मतलब उसका मुतालबा तो ये था कि 3 महीने के अंदर अंदर इलेक्शन हो जाने चाहिए, और ये हुकूमत जो है ये बजट भी पेश ना करे, बजट से पहले ये असम्बलियाँ तोड़ दे। और अगर बजट पेश करती है तो चलिए बजट मंजूर करने के बाद जून के आखिर में असम्बलियाँ तोड़ दे, ताकि अक्टूबर में इलेक्शन हो जाए, जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीने की मोहलत। लेकिन मुस्लिम लीग भी अक्टूबर में इलेक्शन कराने के लिए तैयार नहीं हो रही है। इसके साथ ही पंजाब में जो इनकी स्कीम थी वो भी पूरी तरह कामयाब नहीं हो सकी, अगरचे हमजा की हुकूमत मुअल्लक है और पंजाब में उस तरह से रिट कायम नहीं है, क्योंकि हमजा की काबीना ही मुकम्मल नहीं है। लेकिन इन्होंने गेम खेली थी, वो गेम ये थी कि परवेज़ इलाही इजलास बुलाकर डिप्टी स्पीकर को माजूल कर दे करारदाद के जरिए, और खुद अपने खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक नाकाम करा दे, जिसके बाद वो कायम मुकाम गवर्नर बन जाए, और कायम मुकाम गवर्नर के तौर पर वो हमजा से मुतालबा करे कि वो एतमाद का वोट ले, जो कि हमजा नहीं ले सकते। लेकिन ये स्कीम बड़ी अजीब तरीके से नाकाम हुई, अगरचे मुस्लिम लीग ने इस सिलसिले में बड़ी कोताही की, और परवेज़ इलाही के तलब करदा इजलास में मुस्लिम लीग के लोगों को पहुंचना चाहिए था, लेकिन वो नहीं पहुंचे। और परवेज़ इलाही के लिए ये एक मौका फराहम कर दिया कि वो कोई भी लुच तलना चाहे तो तल दे। लेकिन हुआ ये कि PTI के बहुत से अरकान भी इस इजलास में शरीक नहीं हुए, और इतनी कम तादाद थी असम्बली में कि परवेज़ इलाही कुछ नहीं कर सका, और वो अदम एतमाद की तहरीक जो डिप्टी स्पीकर के खिलाफ थी वो पास नहीं हो सकी, क्योंकि इतने बंदे ही नहीं थे। हाँ, ये उसने अपने खिलाफ जो अदम एतमाद की थी तहरीक, उसको रिकॉर्ड से हटा दिया, लेकिन उसका फ़ायदा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि फ़ौरन ही वो करारदाद स्पीकर के खिलाफ दोबारा अदम एतमाद की तहरीक जो है वो पास हो गई है, यानी परवेज़ इलाही की कुर्सी फिर लटक गई है।
تو یہ پنجاب میں ان کی اسکیم ناکام ہو گئی۔ اب جو عمران خان نے مطالبہ کیا ہے کہ فوج نیوٹرل رہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حکومت کی کوئی بات نہ مانے۔ مثلاً اگر حکومت فیصلہ کرتی ہے کہ لانگ مارچ کو اسلام آباد کے فلاں علاقے سے آگے آنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، اس سے پہلے میں بتا دوں کہ ابھی تک کی جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ لانگ مارچ کو آنے دیا جائے، اسے نہ روکا جائے، اور میرا خیال ہے کہ یہ نتائج کے اعتبار سے اچھا فیصلہ ہوگا۔ اگرچہ اس سے پہلے یہ فیصلہ تھا کہ پنجاب میں کسی کو لانگ مارچ کے لیے اپنے شہر سے نکلنے ہی نہیں دیا جائے گا، لیکن ظاہر ہے وہ ممکن نہیں رہی، وہ بات ممکن نہیں رہی، کیونکہ پنجاب میں حکومت اپنے پاؤں نہیں جما سکی۔ تو ایسی صورت میں اگر پولیس روکتی ہے تو وہ کامیابی اور پوری طاقت اور اعتماد کے ساتھ نہیں روک سکتی، اور ایک خام خواہ کا دنگا فساد ہو جائے گا اور حکومت کو اس سے بدنامی ملے گی، امن و امان کا مسئلہ پیدا ہو جائے گا۔ اگر حکومت کے پاس اختیارات ہوتے تو پنجاب پولیس بہرحال اس بات کے لیے کافی تھی کہ وہ لانگ مارچ کے شرکاء کو اپنے اپنے شہروں میں ہی کنٹین کر دیتی، وہیں انہیں روک دیتی، آگے بڑھنے نہیں دیتی، لیکن وہ فضا نہیں بن سکی۔ گورنر بھی موجود نہیں ہے، وزیر اعلیٰ کی کابینہ بھی موجود نہیں ہے، اور اوپر سے جو گنتی کا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے اسے بھی ظاہر حل کرنا ہے۔ جب تک یہ دوبارہ گنتی میں حمزہ شہباز پھر سے وزیر اعلیٰ منتخب نہیں ہو جاتے یا دوبارہ ووٹ نہیں لے لیتے، تب تک پنجاب میں یہ ان کی حکومت کی جو رٹ ہے یہ نیم مؤثر رہے گی۔ غیر مؤثر میں نہیں کہوں گا، کیونکہ حمزہ شہباز نے کچھ فیصلے بڑی مضبوطی سے کیے ہیں اور کامیاب بھی کروائے ہیں، لیکن لانگ مارچ کو روکنے کے لیے پولیس کو جس اعتماد اور اتھارٹی کی ضرورت ہوتی ہے اس کے لیے فضا موجود نہیں ہے۔ چنانچہ ان حالات میں یہ فیصلہ اچھا ہے کہ لانگ مارچ کو اسلام آباد آنے دیا جائے، لیکن ایک حد سے آگے نہ بڑھنے دیا جائے۔ تو اس میں اب یہ ہے کہ فرض کیجئے ہمارا لانگ مارچ کے شرکاء کی تعداد 15-20 ہزار ہو جاتی ہے، جس کی توقع کی جا سکتی ہے، اس لیے کہ پختونخوا سے قافلے خاصے روانہ ہونے والے ہیں۔ تو اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ پولیس کی نفری کم پڑے اور پھر رینجرز کو طلب کیا جائے، جیسا کہ ہر دور میں ہر حکومت میں ہر بڑے ایونٹ پر یہ ہوتا رہا ہے، اور بالکل نارمل پریکٹس ہے کہ جب حکومت امن و امان کے سلسلے میں، نظم و نسق کے سلسلے میں، قانون کی عملداری کے سلسلے میں رینجرز کو طلب کرتی ہے تو ان کو آنا پڑتا ہے۔ یہ حکومت کے تحت اس کو حکومت کا ساتھ دینا نہیں کہا جاتا، کیونکہ اگر یہ حکومت کا ساتھ دینا تو پھر تو حکومت پولیس کو بھی نہیں طلب کر سکتی۔ پولیس بھی کہہ سکتی ہے کہ بھئی آپ کے مخالف پارٹی کے جلوس سے ہم فریق نہیں ہیں۔ ظاہر ہے پولیس ایسا نہیں کہہ سکتی، نہ ہی رینجر ایسا کہہ سکتی ہے، نہ فوج ایسا کہہ سکتی۔ لیکن عمران خان نے یہ مطالبہ جو کیا کہ فوج نیوٹرل رہے، تو اس کا مطلب اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے کہ جب ہم معاہدہ توڑتے ہوئے، اپنے اعلان کی نفی کرتے ہوئے ریڈ زون پر قبضہ کرنے کی کوشش کریں گے تو فوج بیچ میں نہ آئے، سارا معاملہ حکومت اور اس کی پولیس کے کندھوں پر ڈال دیا جائے۔ ظاہر ہے کہ یہ ناممکن ہے، اور اگر رینجرز نے اس موقع پر حکومت کا حکم ماننے سے انکار کر دیا، جو کہ آئینی طور پر ممکن نہیں ہے، تو اس کا صاف مطلب یہ ہوگا کہ فوج نیوٹرل نہیں ہے، وہ عمران خان کا ساتھ دے رہی ہے، اور یہ بات قرینِ قیاس نہیں ہے، اس طرح ہو نہیں سکتا ہے، اور عمران خان کے اصل مطالبے کا مقصد بھی یہ ہے۔ اب دوسری طرف صورتحال یہ ہے کہ اوورآل پی ٹی آئی کے کارکنوں میں ایک قسم کی مایوسی اور نا امیدی سی ہے، خاص طور پر پشاور میں جو مولانا فضل الرحمان کا جلسہ ہوا ہے، وہ 2-3 ہفتے پہلے پشاور میں ہونے والے عمران خان، پتہ نہیں 3 ہفتے ہو گئے یا مہینہ ہو گئے مجھے یاد نہیں، پشاور میں جو جلسہ کیا تھا عمران خان نے، اس جلسے سے یہ دگنے سے بھی زیادہ بڑا تھا۔ یعنی اگر حاضرین کے اعتبار سے ہم دیکھیں تو اگر عمران خان کے جلسے میں 20,000 لوگ تھے، تو فضل الرحمان کے جلسے میں جو کل ہوا اس میں 50,000 سے زیادہ لوگ شریک تھے، یعنی عمران خان کے جلسے سے بہت زیادہ۔ اور مزے کی بات جو پشاور کے کچھ لوگوں نے بتائی ہے وہ یہ ہے کہ پورے شہر میں پی ٹی آئی کے لوگ کہیں دیکھے ہی نہیں گئے، یعنی وہ اتنے زیادہ خائف تھے اتنی بڑی تعداد میں فضل الرحمان کے حامیوں کی آمد کی وجہ سے کہ وہ گھروں سے نکلے ہی نہیں، اور اگر نکلے تو ظاہر ہے انہوں نے اپنی شناخت نہیں کرائی، جس طرح کہ ایسے موقع پر توقع کی جاتی ہے کہ وہ باہر نکل کر نعرے لگائیں گے عمران خان کے حق میں، یا پی ٹی آئی کے جھنڈا پکڑیں گے۔ پی ٹی آئی کی جھنڈا شہر میں دکھائی نہیں دیا، حالانکہ فضل الرحمان کے کارکنوں نے کسی بھی جگہ پی ٹی آئی کے کسی دفتر کے سامنے کھڑے ہو کر نہ تو نعرے لگائے، نہ پتھراؤ کیا، نہ گالیاں دی، کچھ بھی نہیں کیا۔ اس کے باوجود ان کی اس جلسے کی دہشت کا عالم یہ تھا کہ پی ٹی آئی ایک روز کے لیے گویا کہ پشاور میں فوت ہو گئی تھی۔ تو یہ صورتحال تھی۔ اب عمران خان کے لہجے میں جو کانفیڈنس تھا وہ ہمیں نظر نہیں آیا اس پریس کانفرنس میں، اسے خود بھی پتہ نہیں ہے کہ حالات کس کروٹ بیٹھیں گے، یعنی اسے ایک تو یہ پتہ نہیں ہے کہ کتنے لوگ آئیں گے، اور دوسرا یہ پتہ نہیں ہے کہ فوج نیوٹرل رہے گی، یعنی اس کے اپنے ڈکشنری کے مطابق کہ فوج نیوٹرل رہے گی یا نہیں رہے گی۔ حالانکہ اگر فوج امن و امان اور
لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کنٹرول کرنے کے لیے بلائی جاتی ہے تو وہ نیوٹرل رہنے کی نفی نہیں ہوتی، وہ تو اس کی قانونی اور آئینی ذمہ داری ہوتی ہے کہ حکومت وقت کی اس معاملے میں مدد کرے۔ یہ دونوں باتوں کا عمران خان کو یقین نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ صورتحال میں کچھ بدلاؤ ہے۔ مثلا یہ ہے کہ جب اس نے 2014 کا دھرنا دیا تھا تو یہ لاہور سے جلوس کی قیادت کرتے ہوئے گیا تھا۔ اس جلوس میں 5 سے 7 ہزار تک آدمی تھے، اگرچہ اس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ 10 لاکھ کا جلوس تو لاہور ہی سے روانہ ہوگا۔ اس نے یہ بھی کہا تھا کہ 1 لاکھ موٹر سائیکلسٹ لاہور سے نکلیں گے اور اسلام آباد تک موٹر سائیکلوں پر جائیں گے۔ 50-60 سے زیادہ موٹر سائیکل نہیں تھے، ان کی اکثریت بھی رستے سے واپس آ گئی تھی، کیونکہ لاہور سے اسلام آباد تک موٹر سائیکل کا سفر کرنا ظاہر آسان کام نہیں ہوتا۔ زیادہ تر وہ لوگ وہی تھے جو کاروں پر تھے، بڑی بڑی گاڑیوں پر تھے یا پھر بسوں میں تھے، اور کچھ ٹرک بھی تھے ان کے ساتھ۔ تو 5-7 ہزار وہ لوگ تھے، اور اتنے ہی لوگ پختونخوا سے بھی آ گئے تھے، تو گویا کہ 15 ہزار کی نفری انہوں نے وہاں مہیا کر لی تھی، لیکن وہ 2 دن سے زیادہ ٹکی نہیں۔ 2 دن کے بعد پی ٹی آئی کے پاس جو لوگ تھے وہ 3-4 ہزار سے زیادہ نہیں رہ گئے تھے، اور اس کی کمی پورا کرنے کے لیے پھر مولوی طاہر القادری سے رابطہ کیا گیا، ان کے ساتھ ایک قسم کا کنٹریکٹ کیا گیا کہ بھئی آپ ہمیں اس طرح کریں کہ اپنی تقریر آپ مغرب سے پہلے کر لیا کریں یا مغرب کے فوراً بعد کر لیا کریں، اور اس کے بعد اپنے شرکاء کو یہ کہے کہ وہ آ کر ہمارے جلسے میں آ کر بیٹھ جایا کریں۔ چنانچہ یہ پھر اگلے 3 مہینوں تک یہی سلسلہ چلتا رہا کہ مغرب کے بعد طاہر القادری کے کارکن وہاں آ کر بیٹھ جاتے تھے، جس کی وجہ سے یہ مجمع ہزاروں کا نظر آتا تھا۔ لیکن اس کے بعد پھر یہ لوگ بھی کم ہونا شروع ہو گئے، اور آخری دنوں میں تو پھر یہ ہو گیا کہ چند 100 لوگ ہوا کرتے تھے۔ اس وقت صورتحال اس کے الٹ ہو گئی، یعنی اب عمران خان لاہور سے جلوس لے کر نہیں آئے گا بلکہ پشاور سے جلوس لے کر آئے گا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کو پتہ چلا کہ مجھے گرفتار کرنے کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ چنانچہ یہ ملتان سے بھاگ کر پشاور میں چھپ گیا، جہاں وہاں کے ایک اہم ترین غیر سیاسی شخصیت سے اس کی رات بھر ملاقات بھی رہی۔ اس ملاقات میں ظاہر ہے جو اطلاعات ہیں یہ لانگ مارچ کے بندوبست و انتظامات پر غور کیا گیا ہوگا، اسی قسم کی کوئی پالیسی بنائی ہوگی، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، اور اسی کے بعد پھر یہ طے کیا گیا کہ پھر دباؤ مزید بڑھاتے رہنا ہے فوج پر۔ چنانچہ فوج پر یہ دباؤ بڑھایا گیا، اور کل جب شیریں مزاری کا ڈرامہ جو فلاپ ڈرامہ ثابت ہوا، فلاپ اس لیے کہ پی ٹی آئی کی بہاف پر، کیونکہ پی ٹی آئی نے اسے حکومت پر ڈالنے کا منصوبہ بنایا تھا اور حکومت کو گالیاں دینے کا بندوبست کیا تھا، لیکن پہلے ایمان مزاری نے اور اس کے بعد پھر خود شیریں مزاری نے بھی کہہ دیا کہ مجھے انٹیلیجنس والوں نے اٹھایا، ان کا مقصد مجھ سے ٹیلی فون چھیننا تھا۔ وہ ٹیلی فون سے لیا، واپس بھی کر دیا، اور کہا جاتا ہے کہ اس ٹیلی فون میں سے کچھ ڈیٹا وغیرہ نکالنا تھا ایجنسیوں کو۔ بہرحال حکومت کے سر پر وہ بلا نہیں ڈالی جا سکی، اور اس کے بعد سے پھر پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا بلاگرز نے اور سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ نے فوج پر دوبارہ سے حملے شروع کر دیے، اور اب مجھے لگتا ہے کہ 25 مارچ کے بعد یہ جنرل باجوہ کے خلاف گالی گلوچ کی مہم کا نیا دور شروع ہونے والا ہے، اگرچہ اس وقت تک پی ٹی آئی کے حوصلے کافی مدھم پڑ چکے ہوں گے۔ ناظرین، مزید تفصیلات کے لیے میں دوبارہ جلدی بلاغ کروں گا انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔